बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर हसन फारूक आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 2 हफ्तों में नमूदार होने वाले वाक़यात, उनके असरात और मुज़मिरात के ऊपर, यानी इसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। न्यू डेवलपमेंट्स इन अफ़गानिस्तान एंड देयर प्रोज़ एंड कॉन्स। इन सारी न्यू डेवलपमेंट्स में मुझे जो सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज़ नज़र आती है वो ये है कि बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी मैं इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो इंतकाल इक़्तिदार का अभी जो कि पूरा नहीं हुआ अभी तक पूरी तरह, यानी आप कह सकते हैं कि वो अमल पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो कुछ यानी आप कह सकते हैं कि उसका जो पार्शली उसकी जो इक़्तिदार का इंतकाल हुआ है, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि खून बहा नहीं हुआ। सारी दुनिया अशरफ गनी को कोसती रहती है कि भाग गया, छोड़ गया, सारा कुछ हो गया। यस, बिल्कुल ठीक है कि एक लीडर जो होता है वो मैदान में जाके लीड कर रहा होता है। एक बड़ा तारीख़ी यहाँ पे एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा कि सुल्तान टीपू के वालिद सुल्तान हैदर अली जो है वो एक महाज से वापस आए, तो उनकी बेगम जो थी वो रो रही थी। तो सुल्तान ने बेगम से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो बेगम ने उनसे कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना हालात बहुत ख़राब हैं। मेरा एक बेटा फ़लाँ महाज पे है, वहाँ से कोई बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। दूसरा बेटा उस महाज के ऊपर है, वहाँ से भी जो है ना वो हो रही है। फ़लाँ रियासत के अंदर जो है ना वो हो गई है, जैसे क्या कहते हैं, लोगों ने गद्दारी कर ली है। फ़लाँ रियासत के अंदर जो है वो उसको क्या कहते हैं, म्यूटनी हो गई है। तो जो वो थे सुल्तान हैदर अली ने एक बहुत ही तारीख़ी जुमला कहा कि याद रखना, किसी भी कौम को रुसवा करने के लिए लीडर अकेला ही काफ़ी होता है। तो बेशक अशरफ गनी साहब ने अफ़गानियों को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा, बल्कि आप वाज़े अल्फाज में ये कह लें कि ये बड़ी जंगजू कौम है, बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत आप कह सकते हैं कि दलेर कौम है, लेकिन अशरफ गनी की तमाम जो वो थी उससे अफ़गानियों को रुसवा ज़रूर किया गया है। मैंने ख़ुद कई इंटरव्यूज़ सुने अफ़गानियों के, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो ये पता चला कि अफ़गानी जो हैं वो वेस्ट, भारत और अशरफ गनी के सारे उनकी जो रवैये थे उससे बहुत ज़्यादा मायूस हुए कि यार उन्होंने हमें बीच चौराहे बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के वो चले गए। लेकिन इसमें एक मुस्बत पहलू ये निकलता है कि अशरफ गनी ने रिटेलिएट नहीं किया तालिबान को। जब उसने ये महसूस किया कि तालिबान जो हैं वो पूरे अफ़गानिस्तान पे हावी हो रहे हैं, तो अगर वो आगे से लड़ाई पे आता तो कत्ल गारत गरी होती, खून बहा होता, मुसलमान का गला काट रहा होता। शायद यूनाइटेड स्टेट्स का अफ़गानिस्तान के अंदर से जिस तेज़ी के साथ और जिस आप कह सकते हैं कि पैनिक से वो वहाँ से निकला, तो हो सकता है कि वो एक शेक्सपियर का वो है जुमला है कि देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस। हो सकता है कि इस मैडनेस में कोई मेथड हो, यानी उनकी कोई चाल होगी, यार इनको लड़ाओ आपस में कि एक दूसरे की गर्दनें काटें, और अमेरिका के ऊपर उसका वो आएगा भी नहीं। चूँकि अशरफ गनी अमेरिका के बहुत करीब रहा और वो अमेरिका में ही पला बढ़ा, वहाँ से उसकी तालीम थी उसी वेस्ट से, और सारा उसकी वो, तो वो शायद उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह जानता था। तो उसने जो है ना वो बजाय इसके कि जैसे था वो डॉक्टर नजीब की तरह, डॉक्टर नजीब 89 से लेके 92 तक काबुल के ऊपर जो है ना वो काबुल के अंदर बैठा रहा, और जो मुजाहिदीन थे और अफ़गान जो नेशनल गवर्नमेंट थी और उसकी जो फ़ौज थी वो आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे के खून बहाते रहे। तो अशरफ गनी के इस अमल से कम ये चीज़ ज़रूर हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खून बहा नहीं हुआ। इंतकाल इक़्तिदार गो के कोई पूरी तरह वो नहीं हुआ, लेकिन ये शायद पहला इंतकाल इक़्तिदार है अफ़गानिस्तान की तारीख़ का जिसके अंदर खून बहा नहीं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अच्छा जी, दूसरी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अब की बार के जो तालिबान हैं उन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया, यानी आप कह सकते हैं कि उनका रवैया, उनकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट थी।
پہلے وہ بڑے شہروں پہ حملے کرتے تھے، اس بار انہوں نے کیا کیا کہ سراؤنڈنگ کو جو ہے نا پہلے بلاک کیا اور پھر مین شہروں کی طرف آئے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ قتل و غارت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پورے افغانستان کے اندر اپنے آپ کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو آلریڈی پہلے سے بڑھایا ہوا تھا. تو ان کو وہاں کی جو مشینری ہے اس کو سمجھنے میں یا اس کو نئی جہت دینے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگا، زیادہ مشکل کا سامنا نہیں پیش ہوا. یہ بھی ایک اچھی چیز تھی. آپ دیکھیں کہ ابھی پوری طرح انہوں نے اپنے اقتدار کو وہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے بہت سارے صوبوں کے گورنرز لگا دیا، وہاں پہ پولیس چیف لگا دیے ہیں. انہوں نے بہت ساری جو چیزیں تھیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ہو گئی، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو تھے ان کے اندر ان کی آلریڈی ان کو اس چیز کا نالج تھا، تو وہ بہت تیزی سے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹل ڈاؤن کر لیں. اور اس سے اگلی چیز کیا ہے کہ جو وہ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اب کی بار انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی کو اپنا دشمن نہیں ٹھہرا، کسی گروپ، کسی ایتھنیسٹی، کسی ملک کے خلاف بھی انہوں نے اب تک کسی قسم کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں لیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کام انہوں نے نہیں کیا کہ جو بہت اچھی چیز ہے. خواتین کے بارے میں وہ بار بار اس چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم خواتین کو پورے حقوق دیں گے، لیکن اس کو اسلامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ٹچ اس کے اندر ضرور ہوگا. یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایک لبرل افغانستان آپ کے ہاتھ میں ہوگا طالبان کے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اسلامی ٹچ ضرور ہوگا. بٹ یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کریں. کچھ ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر ضرور بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا خواتین کو یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اس چیز کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی کہ وہ ان کو خواتین کی اگر اتنی زیادہ وہ ہے تو آج سب سے زیادہ بیوائیں جو ہے پوری دنیا کی وہ افغانستان کے اندر ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان بیواؤں کے لیے کیا کیا، یا ویسٹ نے، یا وہ جو ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ان کے لیے کیا کیا. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں ویسٹ کے تحفظات اپنی جگہ پہ، لیکن جو طالبان ہے وہ بار بار اس چیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو پورے حقوق دیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام جو اپرچونٹیز ہیں، تمام اویلیبل فیسلٹیز جو ہیں ان کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. یہ تو ہو گئی ساری پلس چیزیں. اب ہم ریجنل میں اس کے کچھ پلس چیزیں دیکھتے ہیں افغانستان سے باہر. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حصے میں جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ آیا وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین پچھلے 2 دہائیوں میں بہت بے دردی کے ساتھ استعمال ہوئی. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت زیادہ واقعات ہوئے، بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوئے اس کے اندر، اور پاکستان کے اندر سینکڑوں ڈرون اٹیکس ہوئے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کیے گئے. تو اب جب افغانستان کے اندر یہ ساری نئی سچویشن بلڈ اپ ہوتی ہے، اس میں پاکستان کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکون کا سانس لینے کا موقع ضرور ملے گا. ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ہمیں ان چیلنجز کا اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تھا. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو پاکستان کے اندر اب تک آپ کہہ لیں جو این ڈی ایس اور را کا نیکسس تھا، انڈین کونسلیٹس جو پورے پاکستان کے ساتھ بارڈر ایریاز کے جتنے بھی صوبے ہیں یا ان کی سٹیز ہیں وہاں پہ انڈین کونسلیٹس تھی، اور بتحاشا وہ پیسہ بھی، اسلحہ بھی، اور پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا بہت ساری ایسی ٹی ٹی پیز اور تیسرے جتنے بھی تھے ان کو وہ فنڈ کر رہے تھے، ان کو پیسے دے رہے تھے، اسلحہ دے رہے تھے تاکہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن ہو. تو یہ چیز بھی پاکستان کو اس سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ضرور ہوا. تیسری اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اب کی بار کم از کم پاکستان کے بارڈر کے اوپر ریفیوجیز کا ٹھیک ہے بہت بڑا اب تک پریشر نہیں آیا. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سکون والی بات ہے کہ اب تک جو ہے افغان مہاجرین، جو کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے ڈیورنٹ لائن، اس کو سیزنل مائیگریشن کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کہ گرمیوں میں جناب افغانستان میں، سردیوں میں پاکستان میں واپس آ جاتے تھے. تو ہماری جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس حوالے سے، اور کچھ افغانستان کے اندر
جو سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ گھمبیر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر افغان مہاجرین کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسائکلرز ہیں یا وہاں سے جو آنے والے امیگرنٹس ہیں، ان کا ابھی تک بہت زیادہ پریشر نہیں بلڈ اپ ہو. یہ بھی ایک بہت اہم پاکستان کے لیے وہ ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر افغانستان کے اندر امن آتا ہے تو پاکستان کی جو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا تک، پاکستان ان کے انرجی ریسورسز تک، ان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز کو بلڈ کرنا چاہتا ہے. پاکستان اپنے گوادر پورٹ کے ذریعے، سی پیک کے ذریعے ان ملکوں تک ایکسیس چاہتا ہے. اگر افغانستان کے اندر اللہ کرے کہ امن آئے، سکون آئے اور وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے تو پاکستان کو اس سے بھی کافی فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور اس سلسلے میں ایک چیز جو یہ ہے، اب کی جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سولوشن کارآمد نہیں ہے، جو بھی سولوشن ہوگا وہ پولیٹیکل ہونا چاہیے. تو اس چیز پہ بھی کم از کم دنیا کو کہ پاکستانی میڈیا نے اس چیز کو وہ نہیں کیا. پاکستان نے انفارچونیٹلی افغانستان کا جیسے ہی وہ آیا، ہم نے جناب وہ مینار پاکستان والے ایشو کو بہت زیادہ وہ لے لیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا جی وہ رکشے والا کا ایشو آ گیا، پھر پی ڈی ایم کے کچھ بیچ میں آ گئے. حالانکہ ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو اس چیز کے اوپر پوری دنیا پہ ایک ایگریسولی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ جی افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پچھلی حکومتیں بھی اس میں کرتی رہی. مشرف صاحب جو ہے نا وہ بھی یہ کہتا رہے، پوری دنیا کو یہ بتاتے رہے، اور بھی ہمارے حکمران، ہمارے اور بھی لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ پوری دنیا کو یہ بتاتی رہی کہ افغانستان کے مسئلے کا حل پولیٹیکل ہے. لیکن ہم نے اس اپنے سٹانس کو کیش نہیں کیا پوری دنیا میں، ہمارے میڈیا نے اس کو کیش نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، بین الاقوامی سیاست کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہاں پہ اس بہت اچھا وہ رول پلے نہیں کیا. ہماری میڈیا نے اسپیشلی، ہماری میڈیا کو اس چیز پہ پرانے کلپس نکال کے پوری دنیا کو دکھانے چاہیے تھے، اس کے انگلش ٹرانسلیشن کر کے پوری دنیا کو دکھانے چاہیے تھے کہ یہ دیکھیں پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہتی رہی اور آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. جبکہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جی پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ کریکٹ تھا، وہ رائٹ تھا، پاکستان صحیح کہہ رہا تھا. یہ اس چیز پہ مزید کام کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز یہ ہوگی. اچھا جی، اب اس سلسلے میں جو آخری چیز ہے پاکستان اور جو افغانستان کی آپس میں وہ ہے، وہ یہ ہے کہ لینڈ لاک کنٹری افغانستان، ان کو بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان سے ایکسپورٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اور اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں لیگلائز ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی دونوں ملکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھا پاکستان کے حوالے سے. اب ہم تھوڑا سا نکل کے چائنا، رشیا، ایران اور ان ملکوں کے اوپر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ چائنا کو ایک اسٹیبلٹی کا موقع ملتا ہے اس پورے ریجن میں، کیونکہ چائنا اس پورے خطے میں یعنی کم سے کم $500 ارب سے زیادہ کا انویسٹمنٹ کرنا ہے. تو جب افغانستان کے اندر امن آئے گا، وہاں پہ استحکام آئے گا، تو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے ان کو بہت زیادہ بہتر نتائج مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، رشیا کے لیے کیا ہے کہ رشیا بھی اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی چاہتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس خطے میں رشیا کے بہت زیادہ مفاد میں ہے. تو ان دونوں ملکوں کو اس سے فائدہ ہے. لیکن ساتھ میں ان ملکوں کو طالبان کی کامیابی سے ان ملکوں کے اندر کچھ جو اسلامی جو ہے نا آزادی پسند تحریکیں جو ہیں ان کو بھی شے ملنے کا چانس ہے. ان کو بھی اس سے انکریجمنٹ ہوگی، ان کو بھی اس سے حوصلہ ملے گا کہ اگر طالبان 70,000 طالبان یونائٹڈ اسٹیٹس سپر پاور کو افغانستان سے بھگا سکتے ہیں تو کیا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دھاری والی چھری ہے افغانستان. اس کو اگر آپ اوپر سے کاٹتے ہیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور جب دوسری طرف سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ. تو وہ ملک جو ہیں پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے نا اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو کسی دوسرے ملک کے اس پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. پاکستان کو خود بہت سارے فیصلے اپنے طور پہ کرنے چاہیے، اپنے مفادات کو دیکھ کے کرنے چاہیے. اس ریجن کے اندر پاکستان کے مفادات کو دیکھ کے کرنے چاہیے. اور چونکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ پوری مسلم دنیا کی جو عام عوام ہے ان کی امیدیں پاکستان کے ساتھ رہی ہیں،
تو پاکستان کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.